अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ मी सुंदर सियाज और मेरे साथ को होस्ट मौजूद हैं आसिम खजीन साहब। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर रिफत आसिम पाशा। इस वक्त आप लोग हमें देख रहे हैं HEC के प्लेटफॉर्म EDU TV से। और आज जिस टॉपिक पे, जिस मौजू पर हम लोग बात करेंगे वो है इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज। आज हम लोग इसकी अहमियत, अफादियत, इसके मसाइल और इसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करें। डॉक्टर साहब का 24 साल तजर्बा टीचिंग और रिसर्च में सिर्फ UET के साथ है। इसके अलावा भी रिसर्च के हवाले से डॉक्टर साहब की खिदमात मौजूद हैं। डॉक्टर साहब का मज़ीद प्रोफाइल हम खुद उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल एजुकेशन TV HEC का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पर आके आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट उस पर डिस्कशन करूँ। मेरा प्रोफाइल डेफिनेटली बिकॉज मोर देन 24 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई graduated from UET Lahore in 1997 and after that in 1998 I joined this university as a teaching research associate and then on various positions, lecturer, associate, assistant professor and associate professors there. And in 2015 I am appointed as a professor in the mechanical engineering department. So during this period I did my MSc मैंने टेक्सला से ही की and did my PhD. Part of my PhD was from University of Calgary, Canada. मैंने वहाँ पर 6 months वहाँ पर एज आ विजिटिंग रिसर्च फेलो के तौर पर स्पेंड किए। ड्यूरिंग दैट पीरियड मैंने वहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन की अपनी PhD की और अपनी रिसर्च के साथ जितना भी रिलेटेड वर्क था एक्सपेरिमेंटेशन वाला वो वहाँ कंप्लीट किया। एंड आफ्टर दैट आई रिटर्न बैक इन 2008 और फिर 2009 में मेरी कंप्लीट हुई PhD। मोर देन 80 रिसर्च पब्लिकेशंस, कुछ इम्पैक्ट फैक्टर में, मोस्टली इम्पैक्ट फैक्टर में है पब्लिकेशंस। पोस्ट ग्रेजुएट में भी बहुत से सब्जेक्ट्स में टीचिंग की है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी टीचिंग की है। एट वेरियस पोजीशन एट द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में करंटली आई एम चेयरमैन मैकेनिकल। इसी तरह एडिशनल चार्ज है मेरे पास चेयरमैन एनर्जी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड चेयरमैन मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। वहाँ पर इसके अलावा भी कुछ एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट्स होती हैं जो वक्तन फ़क्तन करनी होती हैं डेफिनेटली अलॉन्ग विद द टीचिंग। तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे मोस्टली मोर देन 40 MS स्टूडेंट पास हो चुके हैं और 4 to 5 PhD स्टूडेंट्स उन्होंने पास आउट किया। तो ये ब्रीफ सा में इंट्रोडक्शन है। आगे आप। बड़ी फ़ख्र की बात है हमारे लिए डॉक्टर साहब कि आपकी सूरत में एक जो इतना अच्छा रिसर्चर है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं आप। डॉक्टर साहब हमारा जो आज का टॉपिक है बड़ा ही अहम है, मौजू है हमारा, वो है इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेजेस के हवाले से। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि व्हाट एक्चुअली एकेडमी इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेजेस। वेरी बहुत अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन है बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग फील्ड में। क्योंकि जब भी आप इंजीनियरिंग के किसी भी डिसिप्लिन में आते हैं और फिर आपने डेफिनेटली वहाँ से पास आउट होकर उन स्टूडेंट्स ने इंडस्ट्री में सर्व करना है। तो अगर उस स्टूडेंट को जो कि अभी उस मरहले पर है, अपनी एजुकेशन के इनिशियल मराहल पर है, तो उसको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, आपसे इंडस्ट्री डिमांड क्या कर रही है। तो इस सिलसिले में उसके बारे में जानना कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और इंडस्ट्री आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रही है। तो जब तक यूनिवर्सिटीज़ इंडस्ट्रीज से इंटरेक्शन नहीं करेंगी तो स्टूडेंट्स को भी, फैकल्टी को भी उस चीज़ की नो हो नहीं होगी। तो डेफिनेटली हमें सबसे पहले यही है कि जितनी भी इंडस्ट्री डेफिनेटली हर एक फील्ड में होगी, इलेक्ट्रिकल से अलहदा होंगी, मैकेनिकल की अपनी इंडस्ट्री है, सिविल से रिलेटेड कुछ इदारे होंगे जो सिविल के वर्क होंगे, इस तरह बेशुमार जितनी भी इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन्स हैं। नॉट ओनली इंजीनियरिंग, कुछ ऐसे डिसिप्लिन्स भी हैं जहाँ पर इंडस्ट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन शोबों से मुंसलिक होती है। तो डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स को, उस फैकल्टी को इंडस्ट्री के साथ किसी भी फॉर्म में इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है और वो इम्पॉर्टेंट है फॉर द सेक ऑफ कि उनको बेसिक जो रिक्वायरमेंट है जो उन्होंने बाद में फुलफ़िल करनी है और इस मुल्क के लिए
فردر جا کر انہوں نے وہاں پر ورک کرنا ہے تو اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اگر ہم لوگ بات کریں اس کے آبجیکٹیوز کی, مین آبجیکٹیوز کی, تو کیا ہوں گے ان کے مین آبجیکٹیوز کیا ہوں گے؟ ویری گڈ کویسچن. دیکھیں آبجیکٹیو کسی بھی چیز کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے اچیو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ ایک اسٹوڈنٹ یہاں سے انڈسٹری میں جائے گا, انڈسٹری کی کچھ اپنی ڈیمانڈز ہوں گی اور وہ ڈیمانڈ ریلیونٹ انڈسٹری کی ریلیونٹ کسی بھی جو ٹیچر ہوگا یا اسٹوڈنٹ ہوگا جو اس سے منسلک ہوگا وہ اس سے وہ ڈیمانڈ کرے گا. تو سب سے پہلی آبجیکٹیو یہی ہے کہ آپ کو انڈسٹری کی نیڈ کو فلفل کرنا ہے, اور وہ کس طرح فلفل کرنا ہے اس کے بہت سے پھر آگے ہیں پروسیجرز ہیں کہ آپ نے انڈسٹری میں جا کر کرنا کیا ہے. سر انڈسٹری کی مین نیڈ کیا ہوگی؟ انڈسٹری کی مین نیڈ ڈیفینیٹلی دیکھیں, اگر آپ پروڈکٹ یا پروڈکشن انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی انڈسٹری کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ میری پروڈکٹ کس طرح زیادہ سیل ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتے ہیں تو اس انڈسٹری کا آپ جو آپ وہاں پر انڈکٹ ہوں گے اس انڈسٹری کو آپ کا فائدہ نہیں ہے. تو آپ کو سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کی پروڈکٹ کو بہتر طریقے سے کوالٹی کو امپروو کرتے ہوئے کس طرح ان کی پروڈکٹ کو آپ مارکیٹ میں سیل کریں گے. تو یہ کیونکہ انڈسٹری کی نیڈ ہی یہی ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کی امپورٹنس کو مارکیٹنگ بھی آئے گی. مارکیٹنگ کو بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے میں انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو مارکیٹنگ تھوڑا سا سیپریٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بزنس والوں سے ریلیٹڈ ہے, اور اس کے لیے علیحدہ جتنے بھی آپ کے ایم بی ایز جاتے ہیں یا بی بی ایز والے جاتے ہیں وہ اس کو کیٹر کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کاسٹ افیکٹ کسی پروڈکٹ کے کاسٹ کے بارے میں سمجھتے تو وہ انجینئر کرتا ہے. وہ کاسٹ انالیسس ضرور کرتا ہے کہ اس پروڈکٹ کی کاسٹ کس طرح کم سے کم کی جا سکتی ہے ود دا امپروومنٹ آف دیئر کوالٹی. آپ پروڈکٹ کی کوالٹی کو امپروو کریں اور کاسٹ کو کم کریں. یہ انڈسٹری کا بھی ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے کم سے کم لاگت میں اچھی پروڈکٹ مل جائے جس سے مجھے پروفٹ زیادہ ہو. صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ ہے کہ انڈسٹری اور جو ہماری ایجوکیشن یونیورسٹیز ہیں, بعض دفعہ ہم اسٹوڈنٹس کا لگ رہا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کچھ گلے شکوے کرتے نظر آ رہے تھے کہ ہم یہاں سے ایجوکیشن لے کے باہر تو جا رہے ہیں لیکن باہر ہمارے لیے کچھ اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو جو آپس میں کولیبریشن ہے یونیورسٹیز کا اور انڈسٹریز کا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا اس سطح پہ یا اس طریقے سے وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں یونیورسٹیز کے مابین؟ اس میں اس کویسچن کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا. ایکچولی یہ ٹو وے ٹریفک ہے. دیکھیں انڈسٹری کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ وہ چاہتی ہیں کہ یونیورسٹیز فلفل کریں. اسٹوڈنٹس کیونکہ ابھی نئے آئے ہوتے ہیں ان کو ابھی اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انڈسٹری میں ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اب انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں یا وہ کوئی پروجیکٹ دیتے ہیں, کیونکہ باہر کے ملکوں میں اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ انڈسٹری سے پروجیکٹس لیتے ہیں اور ود ان اے اسپیسیفک ٹائم یونیورسٹی ان کے اس پرابلم کو سالو کر کے ان کو سولوشن دیتی ہیں. اب ہمارے ہاں تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے کہ ہم ود ان دیٹ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہم وہ سولوشن پرووائڈ نہیں کر پاتے. لیس مور اس کی ریزنز بھی ہیں کیونکہ یہاں پر جو ٹیچنگ کا جو مزاج ہے یا ٹیچنگ کا جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے اور ایک پروجیکٹ کو کرنا ایک الگ چیز ہے. کیونکہ اس میں پروجیکٹ تو صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی کلاس پروجیکٹ ہوگا یا فائنل ایئر کا پروجیکٹ ہوگا, اس پہ تو چلیں فائنل ایئر کے پروجیکٹ میں تو آپ کو اتنا ٹائم کچھ مل جاتا ہے کہ آپ انڈسٹری کے پرابلم کو سالو کر لیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ ہم یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل نہیں ہو رہا, لیکن جس طرح باہر کے ملکوں میں کنٹریز میں یہ چیز بہت زیادہ امپلیمنٹڈ ہے کہ پروفیسرز باہر سے پروجیکٹس لیتے ہیں انڈسٹری سے, وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے, ماسٹر کے اسٹوڈنٹ سے, پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ سے ان کو امپلیمنٹ کراتے ہیں اور انڈسٹری کو سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ابھی اس میں مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا ایک ترقی پذیر جو ہے نا ممالک میں اس میں آتا ہے. تو کیا دیکھتے ہیں کیا چیلنجز ہیں انڈسٹری کو اس وقت پاکستان میں؟ میں نے جب ایسے ابھی آپ کو بتایا کیونکہ اب ہم 70 سال 75 سال کے تو ہو گئے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ لیبل ابھی بھی لگا ہوا ہے کہ ہم انڈر ڈیولپڈ ہیں. الحمدللہ ہم اس ہاف فلڈ گلاس کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے ترقی بھی بہت کی ہے. اگر ہم نے کچھ چھوٹی چیزیں نہیں کر سکے تو ہم نے بڑی بڑی چیزیں کی ہیں اور وہ سارا دنیا اس کی مترف ہے. تو وہ ریکوائرمنٹس
اگر آپ انڈسٹری اور یونیورسٹیز کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو پھر وہاں پر ہم ویک ہیں, کسی قدرے ویک ہیں. لیکن اگر ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس کی پروڈکٹ کو نیشنل لیول پر کہ ہم نے وہ کچھ ٹارگیٹس ایسے ہیں جو اچیو کر لی ہیں, تو پھر اس میں اتنا ہمیں وہ نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا ہمیں پازیٹیو ہے کہ بھی الحمدللہ. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ انڈسٹری کیا ڈیمانڈ کرتی ہے یونیورسٹی سے؟ جی دیکھیں, میں پہلے اس کا آنسر کسی حد تک دے چکا ہوں. اس میں یہ ہے کہ انڈسٹری کی کچھ پرٹیکولر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور وہ پرٹیکولر ریکوائرمنٹس ان کی اپنی انڈسٹری کے اپنی نیچر کے مطابق ہوں گی. پروڈکشن انڈسٹری ہے, اس کی اپنی نیچر ہوں گی. پروسیس انڈسٹری ہے, اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوں گی. انڈسٹری یہ چاہتی ہے کہ ہم اگر کوئی پروسیس کر رہے ہیں تو پروسیس میں بھی تھوڑے کاسٹ کے ساتھ ان کے پروسیس کو امپلیمنٹ اچھی طریقے سے ہو جائے, تو وہ کاسٹ افیکٹو بن جائے. اور اگر کوئی پروڈکٹ ہے تو وہ بھی اچھی کوالٹی کی پروڈکٹ منیمم کاسٹ کے ساتھ مارکیٹ میں چلی جائے. اس سے یہ ہوگا کہ ڈیفینیٹلی ان کی کاسٹ کم آئی ہے تو مارکیٹ میں وہ چیز زیادہ سیل ہوگی. تو وہ اس کو اسی طرح کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ وہ چاہتی ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آؤٹ ہو کر آئیں, یا ڈیورنگ دیٹ ٹائم ہمارے ایسے پرابلم کو وہ کیٹر کر لیں جس سے ہم یہ ٹارگیٹ اچیو کر لیں. ایک چیز ہے ڈاکٹر صاحب کہ ذرا آپ کا اتنا تجربہ ہے, فارن میں بھی آپ کی ریسرچ ہے, وہاں پہ آپ پڑھا بھی رہے ہیں, اور ایکسپیرینس آپ کا جو ہے وہ اس حوالے سے میں ذرا یہ بات کروں گا کہ جیسے ہماری مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں, فارن میں ہوتی ہیں یا پاکستان میں ہوتی ہیں, یا میں اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں, تو کیا ہمیں فارن اور پاکستان کے درمیان کوئی ایسی کانفرنسز ہوتی ہیں اور ایکسچینج پروگرام ہمارے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت زیادہ کانفرنسز تو انٹرنیشنل کانفرنسز پاکستان میں ایک ریگولر فیچر ہے, اور بہت سی یونیورسٹیز کراتی ہیں, بہت سے ادارے کراتے ہیں, اور بڑے سٹینڈرڈ کی کانفرنسز ہیں, اور اس میں انٹرنیشنل اسکالرز آتے ہیں یہاں پر, اپنے پیپرز یہاں پر آ کر پریزنٹ کرتے ہیں, اور ہمارے لوگوں کا بھی ایکسپوجر ہوتا ہے. ہمارے اپنے انٹرنل بہت سے پیپر پریزنٹ کرتے ہیں یہاں کے اسکالرز. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کانفرنسز انٹرنیشنل کانفرنسز بہت زیادہ ہمارے یہاں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں, مختلف اداروں میں بھی اور انسٹیٹیوٹس میں بھی. اچھا, ایک چیز ڈاکٹر صاحب کہ جو ہمارے یونیورسٹیز میں جو لوگ پڑھا رہے ہیں, ایجوکیشن دے رہے ہیں اس چیز کی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا فیلڈ ایکسپیرینس بھی اس چیز میں شامل ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ کے ریسرچ پیپر شامل کر لیے جائیں یا آپ کی پروموشنز ہو گئی ہیں اس چیز پہ اور آپ نے وہ ایجوکیشن سسٹم کو کیری کیا ہوا ہے؟ آلریڈی یہ ہے, اس کے کچھ ایک لمیٹڈ مارکس ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ انڈسٹری میں چلے گئے ہیں اور آپ نے وہاں 10-12 سال گزار لیے ہیں, تو ہوتا ذرا ڈیفیکلٹ ہے کہ وہاں سے آپ دوبارہ ٹیچنگ کی طرف آئیں گے. لیکن مارکس رکھے جاتے ہیں, ایکسپیرینس کے مارکس ہیں, اور جو بھی اگر انڈسٹری سے یہاں پر آنا چاہتا ہے تو اس کے وہ مارکس کاؤنٹ ہوتے ہیں ٹورڈز دا میرٹ. صحیح. اچھا, اگر ہم پروگرام انہانسنگ کی بات کرتے ہیں یا کولیبریشن کی بات کرتے ہیں, یونیورسٹیز کا کیا رول اس میں ہونا چاہیے کہ پروگرامز کو جو ہے نا وہ انہانس کیا جائے اس میں؟ بہت سے پروگرام سٹارٹ ہوئے ہیں, ہر طرح کی انٹریکشن ہو رہی ہیں, اور الحمدللہ یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے. انڈسٹری اکیڈمی لنکیج کا HEC کا یہ ایک اسٹارٹ اپ تھا اور بہت عرصے سے چل رہا ہے, اور پازیٹیولی ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی یہ ایسا چیز ہے کہ جو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی, امپلیمنٹڈ ہے. اور اب تو وہ ادارے بھی جو پہلے تھوڑا ہیسیٹیٹ کرتے تھے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ وہاں جا کے ورک نہیں کر سکتے, اب انہوں نے بھی اپنی اوپننگ کر دی ہیں. ہماری یونیورسٹی میں, ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ہم نے بہت سے پروجیکٹس لیے ہیں, اور فنڈڈ پروجیکٹس ہیں وہ, تو وہ فنڈڈ پروجیکٹس ہمارے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. تو فنڈڈ پروجیکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی ریئل پرابلم ہے جس کو انڈسٹری ان سے سالو کروانا چاہتی ہے. تو بڑی پازیٹیو چیز ہو گئی ہے کہ وہ ادارے جو پہلے کچھ ان میں کلاسیفائڈ ہیں تو وہ نہیں الاؤ کرتے تھے, نو دے آر الاؤنگ. تو یہ بہت اچھی ایک گڈ ہمارے لیے یہ ہے کہ اس میں بہت سے لوگ اپنے پروجیکٹس کو, ریئل پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک چیز میں HEC کے حوالے سے ایڈ کروں گا کہ HEC کا کیا رول ہے اس سارے انڈسٹری کے حوالے سے یا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے؟ جی HEC بہت بڑا موٹیویشن فیکٹر ہے جی. HEC کے بغیر تو چیز یونیورسٹیز چل ہی نہیں سکتی ہیں. تو HEC وقتاً فوقتاً اپنے مختلف جو انٹریکشنز کے پروگرامز ہیں وہ لانچ بھی کرتے رہتے ہیں, اور ڈائریکشنز بھی دیتی ہیں, اور موٹیویشنز بھی کرتے رہتے ہیں, اور اس سلسلے میں کچھ سیمینارز بھی کنڈکٹ ہوتے ہیں.
تو ویری پازیٹیو رول ایچ ای سی تو اس معاملے میں اپنا ادا کر رہی ہے. سر اگر لنکیجز کی ٹائپس پہ بات کریں تو کیا کتنی ٹائپس ہیں اس کی؟ آپ اس کو ان دی فارم آف ٹائپس اگر کہتے ہیں کہ دیکھیں اسٹوڈنٹ جب آتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوتے ہیں تو ان کو بڑا شوق ہوتا ہے سب سے پہلے کہ ہم انڈسٹری کا انوائرمنٹ دیکھیں, انڈسٹری دیکھیں. تو جو پہلا انٹریکشن ہوتا ہے وہ ان کا ان دی فارم آف انڈسٹریل ٹورس. صحیح. وہ وہاں پر انڈسٹریل ٹورس پر جاتے ہیں اور یونیورسٹیز وہ ٹورس ارینج کرتی ہیں. اور انڈسٹری ویری پازیٹیو ان دیٹ سینس کہ وہ جب بھی ہم نے کبھی کوئی ٹورس کی ڈیمانڈ بھیجی ہے تو وہ اسٹوڈنٹس کو بہت پازیٹیولی طریقے سے ان کو الاؤ بھی کرتے ہیں. چاہے ہم 200 لوگ بھیج رہے ہیں وہ ان کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں. تو پہلی تو یہ ہے کہ وہ ہمیں انڈسٹریل ٹورس کی فارم میں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انٹرنشپس. اب انٹرنشپس میں آگے فردر 2 فارمز ہیں کہ بھی کچھ انڈسٹری ایسی ہے کہ پیڈ انٹرنشپس کراتی ہے اور کچھ ایسی ہیں کہ ایٹ لیسٹ وہ انٹرنشپس دیتی ہیں 4 to 6 ویکس کی. یہ بڑا پازیٹیو ہے کیونکہ بچہ جب انڈسٹری کے انوائرمنٹ میں 4 سے 6 ہفتے وہاں پر کام کرے گا, اس کو انڈسٹری کے انوائرمنٹ کا پتہ چلے گا, انڈسٹری کے پرابلمس کو وہ قریب سے دیکھے گا, پھر ان کو سالو کرنے کے لیے اپنی ایفرٹس کرے گا, تو وہ ڈیفینیٹلی بڑا پازیٹیو ہوتا ہے اس بچے کے لیے. اور جب واپس آتا ہے یونیورسٹی میں تو ایٹ لیسٹ اس کے اندر وہ کیپبلٹی ہو جاتی ہے, اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے دوبارہ جب انڈسٹری کو جوائن کرنا ہے تو وہاں پر میرا کردار یا میرا کام یا میرے کام کی نیچر کیسی ہوگی. تھرڈ تھنگ جو ہے انڈسٹری کی وہ ہے کہ آپ انڈسٹری کے لوگوں کو انوائٹ کریں. دے آر ویری ایکسپیرینس پرسنس. وقت جو ایکسپیرینس ہم یہاں ٹیچنگ میں تھیوری پڑھا رہے ہیں تو ہمیں ان پرابلمس کا نہیں پتہ جو ریئل ٹائم وہاں پر آپ فیس کر رہے ہیں, پریکٹیکل. تو اس میں یونیورسٹی اور انڈسٹری ہم کرتے بھی ہیں سیمینارز. ہم انڈسٹری سے لوگوں کو ایکسپیرینس پرسنس کو انوائٹ کرتے ہیں ایز اے اسپیشل گیسٹ اسپیکر کے طور پر. وہ وہاں پر آ کر یونیورسٹی میں بچوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, اپنی سکسیس سٹوریز بتاتے ہیں. اور یہ ایک ریگولر فیچر ہے جس میں کہ انڈسٹری سے لوگ آنے کے بعد جب بچوں کو یہ بتاتے ہیں تو بچوں کے اندر بھی ایک شوق جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی یہ یہاں سے اسکریچ سے چلے. کیونکہ کچھ انڈسٹریلسٹ ہم اس طرح کے بلاتے ہیں کہ جو خود انٹرپرنور ہیں. اب وہ اپنی آ کر جب سکسیس سٹوری بتاتے ہیں کہ میں اسکریچ سے میں نے شروع کیا اور اس وقت میں ملینئرز بلینئرز کے قریب ہوں, تو میں نے کیسے کیا, یہ 15-20 سال کے اندر کا سفر کیسا ہوا. تو جب وہ اپنی سکسیس سٹوری بتائے گا تو ڈیفینیٹلی بچے موٹیویٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک اور فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے انڈسٹری کا انٹریکشن جو ہے وہ یونیورسٹی کے ساتھ بڑا پازیٹیولی یہ بھی چل رہا ہے. پروفیسر صاحب 24 ایئر کا ایکسپیرینس, وہ بھی یو ای ٹی ایک ہی یونیورسٹی کے ساتھ, کیا اچیومنٹس ہیں؟ یعنی یو ای ٹی ابھی تک کیا حاصل کر سکا اور آپ کیا اچیو کروا سکے یو ای ٹی کو؟ دیکھیں میں ہمیشہ ایک چیز میں بڑا پازیٹیو رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم سم ٹائم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں چیز نہیں ہوئی, لیکن ہمیں یہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو گیا. جو ریمیننگ ہے ڈیفینیٹلی وہ ہے جس کو ہم نے ابھی فل کرنا ہے, وہ گیپ ہے فل کرنا ہے. بٹ ہمارے اسٹوڈنٹس, یہی اسٹوڈنٹس پاکستان میں بھی سرو کر رہے ہیں, پاکستان کی انڈسٹری کو بھی چلا رہے ہیں, اور یہی اسٹوڈنٹس باہر جا کر بھی سرو کرتے ہیں. تو کسی نہ کسی فارم میں جب اسٹوڈنٹ کسی بھی انڈسٹری کو جوائن کرتا ہے یا کسی انسٹیٹیوٹ یا آرگنائزیشن کو جوائن کرتا ہے اور وہاں وہ سرو کر رہا ہے, تو ہمارے لیے تو بینگ اے پروفیسر یا بینگ اے ٹیچر یہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہماری یہ پروڈکٹ ہے. اور ہماری پروڈکٹ مختلف جگہوں پر ابھی بہت سے ادارے ایسے ہیں جن کے ہیڈز, ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, جن کے ہیڈز یو ای ٹی ٹیکسلا کے پڑے ہوئے ہیں اور وہ اس بڑے ادارے کے ہیڈ رہے ہیں یا پہلے رہے ہیں وہاں پر. تو یہی پازیٹیو چیز جو ہم فیل کرتے ہیں کہ اچیو کیا ہم نے ان دی فارم آف اپنی پروڈکٹ کو وہاں پر بھیجا. سر ایک اور کویشچن یہ ہے کہ ہم سب مطلب کہ جب بھی کبھی بھی یونیورسٹیز وغیرہ میں ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہمیں سب سے بڑا ایشو آتا ہے, جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے وہ ہوتا ہے امپلائمنٹ کا. ٹھیک ہے, تو انڈسٹری کیا افیکٹ کرتی ہے امپلائمنٹ پہ اسٹوڈنٹس؟ مطلب کہ آج کل پاکستان میں بھی جو سب سے بڑا ہمارے پاکستان میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے امپلائمنٹ. ہم سب کے پاس درجنوں ہمارے پاس ماسٹرز ہیں, ڈگریز ہیں, ایک انبار لگا ہوا ہے ہمارے پاس ڈگریز کا, مگر ہم لوگ سب بھاگ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جابز نہیں ملتی, کیونکہ پاکستان اس
سچویشن میں ہے, اس کنڈیشن میں ہے کہ زیادہ جو کتنی ساری وہ کریٹ کرے, کتنی ساری پروڈیوس کرے جابس, کتنے سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اگر ایک سال میں 1000 اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں باہر, تو انڈسٹری کتنے سارے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ امپلائمنٹ دے گی. تو یہ ایک ڈیفیکلٹ سا بھی کوشچن ہے, اور میں اس کو کوشش کروں گا کہ اس کا میں آنسر دے سکوں, کیونکہ اس میں فیکٹرز, ہاں اس میں فیکٹرز بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ ہم نے نیڈ اسیسمنٹ انفارچونیٹلی ہم نہیں کرتے ہیں, اور ادارے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت ہو گئی ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کے ایکولنٹ جو جابس اپرچونیٹیز نہیں ہیں پاکستان میں نہیں ہیں, یہ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. اب جب جاب اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی تو وہ جابس میں جائیں گے کون؟ کوئی لوگ جائیں گے جن کے کنسیپچلی جو بچے بہت اچھے ہوں گے, پھر ان میں سے کچھ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں. اس کے باوجود بھی اب انڈسٹری کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے, اور سم ٹائم انڈسٹری اتنی ہماری فلورش بھی نہیں کر پائی کہ ہم پاکستان میں ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ جس لیول پر انڈسٹری کو ہونا چاہیے تھا یا انڈسٹری کی نمبر آف انڈسٹریز گرو کرنی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی, تو ان امپلائمنٹ تو ہوگی. اب اس کے سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن بینگ ایز اے ٹیچر میں بھی نہیں دے سکتا ہوں, یہ پالیسی میٹرز ہیں, ہمیں سوچنا ہوگا کہ بھی اس کو کس طریقے سے کیٹر کرنا ہے. اور کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو فار دا سیک کہ وہ کھل گئے اور انہوں نے ڈگری کرانی شروع کر دی, تو اس کو ڈسکریج کرنا ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن آپ نے دینی ہے. کوالٹی ایجوکیشن دیں گے تو وہ اسٹوڈنٹس وہی اچھے. اور اس کے علاوہ دوسری چیز میں اس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہم صرف نہ ان ڈگریز پر رہ گئے ہیں, ہم وہ اسکل کی طرف تھوڑا کم ہے رجحان. تو میرا خیال ہے اب تھوڑا سا اسکل کی طرح بھی کچھ اچھے اسٹیپس ایچ ای سی نے بھی لیے ہیں, وہ اسکل ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو اس پہ بھی اگر کیٹر کریں گے تو انڈیویجولی خود نوکری لینے کی بجائے وہ دینے والے بن جائیں, کیونکہ جب اسکلڈ پرسن ہے نا وہ ڈیفینیٹلی وہ لوگوں کو بلکہ روزگار پرووائڈ کر دیتا ہے. تو ہمیں اسکل پر توجہ دینی ہوگی تاکہ اسکل خود سیکھیں, اپنے ہاتھ سے کام کریں, اور پھر اسی طرح لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. انشاءاللہ یہ تو انشاءاللہ ہمارا فیوچر پلانز ہیں کہ اس طرح سے ہوگا. ایچ ای سی نے یہ قدم لیا ہے, انشاءاللہ یہ فیوچر میں جا کے ہوگا, ٹھیک ہے. مگر فی الحال کی جو سچویشن ہے, فی الحال جو تمام اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہوئے ہیں کسی اپرچونٹی کا ویٹ کر رہے ہیں, ہم بہت سے لوگوں ہم لوگ جب دیکھتے ہیں نیوز میں دیکھتے ہیں تو کتنے ڈھیر سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے اس طرح, مگر سوسائٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک فیملی کا پریشر ہوتا ہے, ایک سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے کہ اتنا پڑھا کیوں نہیں کر رہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ایک بہت زیادہ یہ پریشر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم جیسے بہت سے نوجوان ہوتے ہیں جو جب کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ بن کے دکھانا چاہتے ہیں, ان کے اندر یہ اسپرٹ ہوتا ہے کہ کچھ کرنا ہے, کچھ بن کے دکھانا ہے, اپنی طرف سے سوسائٹی کو بہتر کرنا ہے, مگر ان کو وہ مواقع نہیں دیے جاتے. یہ بڑے آپ نے ملٹیپل سے کوشچن کر دیے, اور اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں, اور اس کو ملٹیپل فیکٹرز کو اب کس طرح کرنا ہے. جیسے ایک آپ نے سوسائٹی کا پریشر کہا, ایکچولی ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے, کیونکہ ایک بچہ پہلے ہی فرسٹریٹڈ ہے, اس کو اگر ہم ایز اے فیملی ممبر اس کو اور زیادہ پریشرائز کرنا شروع کر دیں گے. موٹیویشن, ون تھنگ از دا موٹیویشن. میں ایک چیز کہتا ہوتا ہوں اور میں اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہوں کہ گریڈنگ وغیرہ یا سی جی پی اے اور یہ چیزیں نہیں میٹر کرتی. آپ کا جو ایکسپرٹیز ہے یا جو آپ کا کانفیڈنس لیول ہے, کسی بھی گرپ آپ نے کسی چیز پر اچیو کرنی ہے, اور آپ کا سب سے بڑی چیز ہے کریکٹر. سو کریکٹر میٹرز, کہ اپنے اندر بھی یہ سوچ کے کہ بھی پتہ نہیں مجھے کیا ہوگا, بیکاز اللہ پاک نے جب ہمیں انسان کو پیدا کیا ہے اور اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے, تو ہم اگر یہ سوچیں گے کہ نہیں ہوگا اور ہم خدا نخواستہ دوسری طرف چلے جائیں گے, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. سوسائٹی کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو موٹیویٹ کر دے اور اکاموڈیٹ بھی کرے کسی نہ کسی لیول پر. تو میرا خیال ہے کہ اب اس کا سلوشن تو یہی ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو جس طرح کہتے ہیں نا کہ راغب کریں ان فیکٹرز کی طرف کہ جو ہمیں پازیٹیو سوچنے کی, پازیٹیو تھنکنگ, یہ ہم نیگیٹو تھنکنگ سے نکل آئے. جب پازیٹیو تھنکنگ ہوگی تو ڈیفینیٹلی راہیں خود کھلیں گی, اور اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ. ابھی تک ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بہت سے بچے ہیں آج سے 3 سال 4 سال پہلے نہیں تھے وہ جاب میں, اب الحمدللہ وہ جاب میں ہیں, تو وہ مل ہی جاتی ہے لیس اور مور. تو کوئی بالکل ایسا نہیں ہے کہ جی 10 سال سے پھر رہا ہو, 5 سال سے پھر رہا ہو, مشکل ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے ظاہر ہے کہ بینگ
میں تو ایسا کہتے ہیں نا وہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے تو دعا بھی کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے، لیکن ہمیں پھر وہی بات کروں گا کہ کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جانا ہے. تو ہم یہ کوانٹٹی نہ بڑھاتے جائیں، کوالٹی ایجوکیشن دیں، تو ہماری وہ فوکس رہیں ہم اپنی ان چیزوں پر کہ ہماری انڈسٹری کو جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل ہو اور اچھے لوگوں سے ہو جو کہ آگے سرو کر سکیں. بالکل، آپ کا جو کویشچن تھا وہ کافی اہم بھی تھا اور ایک ایشو بھی ہے جو پورے پاکستان میں اس وقت شاید وہ لگا ہوا ہے، اسٹوڈنٹ فیس کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز پاکستان کی بات تو انہوں نے کی، بڑی خوبصورتی سے جو ہے انہوں نے کویشچن بھی خیر پوچھا، لیکن ورلڈ وائڈ ٹرینڈ اگر میں بات کروں اکیڈمی لنکیجز کے حوالے سے تو کیا ہے سر وہاں پہ؟ بڑا ڈفرینٹ ہے. میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں نے یہاں پر جب پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیا 4 to 5 years میں کچھ اپنے ایکسپیریمنٹیشن کے لیے سیمپلز کے لیے بہت سی ایفرٹس کرتا رہا کہ مجھے یہ سیمپلز مل جائیں، بیکاز وہ ابراڈ سے آنے تھے. میں وہ اچیو نہیں کر پایا وہ ٹارگیٹ، تو ڈیفینیٹ مجھے پھر کچھ اور سوچنا تھا کہ کیسے کیا جائے. تو پھر یہ ایچ ای سی کا یہ پروگرام تھا جس پہ کہ 6 مہینے کے لیے وہ باہر ابراڈ بھیجتے ہیں. تو یونیورسٹی آف کیلگری میں نے وہ کانٹیکٹ کرنے کے بعد وہ سارے پروسیجر اڈاپٹ کرنے کے وہاں کیا. ود ان 1 week آئی گاٹ دوز سیمپلس. اچھا، مگر وہاں صرف کیا ہے، وہاں طریقہ یہ ہے کہ وہ پروفیسر وہ آل ان آل ہے، وہ کسی چینل سے اور کسی چینل کے تھرو اس نے نئی چیزیں خریدنی ہیں. پروفیسر نے ایک ای میل کی کسی انڈسٹری کو کی یا کہاں بھی کی، مجھے اس نے کہا کہ اب آپ کے سیمپلز آ گئے ہیں، اور انہوں نے مجھے سیمپلز آ کر اپنے آفس میں کہا یہ لو تمہارے یہ سیمپلز ہیں، اب کام شروع کر دو. تو یہ ڈفرینٹ ہے کیونکہ وہاں پر پروفیسرز کے پاس فنڈنگ ہوتی ہے اور وہ فنڈنگ ان کو انڈسٹری دیتی ہے اور پرٹیکولر پروجیکٹس پر دیتی ہے، اور گروپس بنے ہوئے ہیں. ان گروپس کی فارم میں اسٹوڈنٹس کام کرتے ہیں ماسٹر کے پی ایچ ڈی لیول کے، اور وہ اپنی اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں. اس سے اس پروفیسر کی بھی اپنی ایک جو آپ کہہ لیں کہ امپورٹنس بنتی ہے اور اس کا اپنا نام بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ اسٹوڈنٹ بھی ایک ریئل پرابلم کو لے کر اینڈ تک لے کر چلتے ہیں. ہمارے ہاں تھوڑا سا، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی ایسا نہیں ہے، لیکن ایکچولی ابھی بہت سا اس پہ کام کریں کیونکہ فنڈنگ کے پرابلمز آتے ہیں. اب ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو اتنی چیزیں چاہیے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کچھ چیزیں آنی باہر سے ہیں اور آپ کو نہیں مل پائیں گی تو آپ سٹک ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں اگر یہ تمام چیزیں کوئی آسانی کوئی پیدا ہو جائے تو ہمارے اسٹوڈنٹس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کے انٹلیکچوئل لیول پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ دے آر ویری ویل. اور ہماری فیکلٹی بھی ماشاءاللہ وہ بھی ڈائریکشنز دینے کے لیے ان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے ایسی. تو صرف یہ تھوڑا سا پرابلمز آتی ہیں اس طرح کے، اگر ہم اس کو کیٹر کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ ول اچیو دوز ٹارگیٹس آلسو. تو ہم ریئل پرابلمز انڈسٹری سے لیں ان کو، اگر اور انڈسٹری کا کانفیڈنس آئے ہم پر. اگر انڈسٹری کا کانفیڈنس نہیں ہوگا تو پھر ہم وہاں پر ظاہر ہے کہ وہ ایک دفعہ تو شاید پروجیکٹ دے دیں گے، نیکسٹ ٹائم وہ ایکسکیوز کر لیں گے. سر آپ کے ڈائریکشن سے ایک کویشچن اور ہے کہ ہم لوگ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر جب ہم لوگوں نے سبجیکٹس چوز کرنے ہوتے ہیں، یونیورسٹیز چوز کرنی ہوتی ہیں، تو ہم لوگ دیکھا دیکھی پہ جاتے ہیں. فلاں کامیاب ہو گیا، یا فیملی میں یہ بندہ اس فیلڈ میں ہے، یا میرے چاچو بہت کامیاب ہیں، ماموں انکل کوئی بھی بہت کامیاب ہے، تو فار دا سیک آف منی بھی ہم لوگ اس انڈسٹری میں آ جاتے ہیں، مطلب کہ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں. یہاں تک کہ وہ فیلڈ ہماری نہیں ہوتی مگر ہم لوگ اسی فیلڈ کو چوز کر لیتے ہیں. تو سر یہ بھی تو ایک غلط ڈائریکشن ہو گئی، مطلب کہ ہم اسٹوڈنٹس کو اپنی ڈائریکشن ہی نہیں پتہ ہوتی ہے. آپ نے بات کی نا کہ ٹیچرز کرتے ہیں، بے شک ٹیچرز ہیلپ کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، مگر اسٹوڈنٹس کو کیسے پتہ چلے کہ ہماری فیلڈ کون سی ہے؟ یہ فیلڈ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. یہ تو ایک دیکھا دیکھی، کسی کو فالو، یہ بھی تو ہمارے یہ بھی ہم، کیونکہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں اور اس حقیقت سے ہم لوگ انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اور لیکن اس میں اس وقت دے آر 2 اسکول آف تھاٹس. ایسے پیرنٹس بھی ہیں جو بچوں کو بالکل انڈیپینڈنٹ چھوڑتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا اپنی مرضی سے چوائس کر لو جو بھی ڈگری ہے. اب میں اگر اپنی ایک بات کرتا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے، اپنی مرضی سے انہوں نے فیلڈ چوز کیے. اور اب بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں کہ جو بچوں کو اس چیز کی آزادی دیتے ہیں، لیکن یہ فیکٹر بھی ساتھ شامل ہے کہ کچھ پیرنٹس ایسے ہیں اور کچھ سوسائٹی کے بھی ایسے وہی پریشر دوبارہ آتے ہیں کہ جی، اور وہ مشورہ بھی دیتے ہیں
وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ اپنے بچے کو یہاں پر بھیجیں. جب اچھا اب کیا ہو گیا, جیسے آج کل وہ ایک سافٹ ویئر کا اور کمپیوٹر کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے, اب ہر بندے نے وہ سافٹ ویئر اور کمپیوٹر کی طرف جانے کا فری لانس. اب دیکھیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اگر آپ ایک طرف ہی جانا شروع کر دیں گے تو باقی چیزوں کا کیا ہوگا, تو کیا وہ چیزیں اسی طرح رہیں گی؟ پھر کیا ہوگا کہ وہاں سیچوریشن ہو جائے گی اور یہاں پر گیپ آ جائے گا. تو اس کو تھوڑا سا بیلنس کرنا ہے. تو بیلنس کرنے میں یہی ہے کہ ٹیچرز تو اس وقت ہی بتا سکتے ہیں جب داخل ہو جاتا ہے بچہ, اس وقت تک تو ٹیچر کا رول ہی نہیں ہے. اس وقت سب رول یہ پیرنٹس کا ہے. پیرنٹس اپنے بچوں کی دیکھیں, ان کی اپنی ان کو اسیس کریں, ان کے مائنڈ کو پڑھیں, اس کے مطابق ان کو فیصلہ کرنے دیں. اتنا اگر انہوں نے باؤنڈ کر دیا کہ نہیں تم نے اسی فیلڈ میں جانا ہے, تو وہ بچہ آپ کو ساری زندگی وہ یہ کہتا رہے گا کہ آپ نے مجھے یہاں پر بھیجا تھا. تو میرا خیال ہے اس کو, اور کافی حد تک یہ چیز چینج ہو چکی ہے. اب بچے انڈیپینڈنٹلی ڈیسیژنز لیتے ہیں اور پیرنٹس اس پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جہاں جس فیلڈ کو بھی چوز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس پہ اپنے چلے جائیں. تو یہ ابھی ہے کچھ حد تک, لیکن نہیں ہونا چاہیے. سر ایز اے ٹیچر, میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں, تو ہم لوگ پاکستان میں جو ہمارا تعلیمی نظام ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو سر ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ تو اتنی بھاگ دوڑ میں, نمبرز کی بھاگ دوڑ, اسٹوڈنٹس کی نمبرز کی بھاگ دوڑ, ٹیچرس کی بھی نمبرز کی بھاگ دوڑ, اوپر سے ٹیچرس کے اوپر بھی پریشر. سر وہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ ٹیچرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو رہنمائی دیتے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اب تو صرف نمبرز کی دوڑ ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی ٹیچرز کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں, اور نہ ہی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پوچھتے ہیں ٹیچرز سے کہ آپ مطلب کہ ہمیں رہنمائی دیں. اور اگر وہ کر بھی لیں تو ٹھیک ہے, ٹیچرز کے بعد ٹیچرز آتے ہیں, لیکچرز دیتے ہیں, اپنا لیکچر فنش کیا اور واپس. آپ نے تو مجھے بہت پرانا اپنا دور یاد کرا دیا کہ جب میں 8th میں یا 10th میں ہوتے تھے, اس وقت اس طرح کے استاد ٹیچرز, اسکول کے ٹیچرز ہوتے تھے جو 20 سے 25 بچوں کو جنہوں نے بورڈ کا ایگزام دینا ہوتا تھا ان کو اپنے گھر میں رکھتے تھے, کھانا بھی کھلاتے تھے, تیاری بھی کراتے تھے کہ بچہ آپ اپنے گھر میں نہیں پڑھ سکو گے, میرے گھر میں ہی رہو اور میرے گھر میں پڑھو. اور وہ بچے اچھی پوزیشنز لیتے تھے. وہ کیا تھا, وہ ٹیچر کی اپنا ایک اندر کا ایک درد تھا جو ٹیچر وہاں پر اپنے بچوں پر امپلیمنٹ کر رہا تھا, اور اس کو یہ تھا کہ میرا نام آئے گا, کل یہ بچے بورڈ میں اچھے نمبر سے آئے پاس ہوں گے تو میرا نام آئے گا کہ میٹرک میں اس بچے نے اتنے نمبر لیے. اب یہ چیز ڈیفینیٹلی نہیں ہے, ایک دوڑ لگی. ہاں اب دوڑ ہے جی پی کی. تو میں اس میں اپنے بچوں کو نا ایک وہ کلیہ بتاتا ہوتا ہوں, میں اس کو 3C یا 4Cs کے نام سے کہتا ہوں کہ آپ بریکٹ میں نا 3 چیزیں رکھ لیں. ایک ہے آپ کے اندر کانفیڈنس, اور پلس کمپیٹنسی, پلس CGPA. یہ بریکٹ میں رکھ لیں, پلس کر لیں ان چیزوں کو, اور بریکٹ کے باہر آپ ملٹی پلائی کر لیں کریکٹر کو. اگر آپ کے اندر وہ تمام چیزیں مل کے اگر 10 مارکس بھی دیں وہ 30 ہے, ملٹی پلائی بائی کریکٹر 0, آل ول بی 0. آپ نے کریکٹر میٹرز, آپ نے اپنا کریکٹر بلڈ کرنا ہے. ہم یہ پڑھاتے ہیں نا, ابھی ایتھکس بھی پڑھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کمیونیکیشن اسکل بھی پڑھاتے ہیں, باقی چیز. آپ نے اگر کریکٹر نہیں ہے نا تو آپ آگے, کیونکہ جب آپ نے انڈسٹری میں جانا ہے یا آپ نے کہیں پر بھی جاب کرنا ہے تو وہاں پر یہ چیزیں بہت امپورٹنس کی عمل ہوتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ڈیلنگ کس طرح کر رہے ہیں, آپ کا وہاں اٹھنے بیٹھنے کا کیا سسٹم ہے, آپ کا ورکنگ کا کیا نظام ہے, وہاں پر کیسے آپ کام کرتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی اور میں نے تو بس 2-3 گھنٹے دے کے ادھر ادھر چلے. دس از ون پارٹ آف دا کریکٹر کہ ٹائمنگ آپ نے پوری دینی ہے. پھر آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کو آپ ایٹ لیسٹ, کیونکہ آپ کو پے کر رہے ہیں اس چیز کا, اور اگر آپ نے درمیان میں, اگر ہم جس طرح نارملی ہمارا ایک سٹائل ہے پاکستانیوں کا, ہم کر لیتے ہیں, اسی وجہ سے ہم تھوڑا سا وی آر لیکنگ بیہائنڈ. تو اگر اس پہ ہم فوکس کر لیں, اپنے کریکٹر کی بلڈنگ کر لیں گے تو ڈیفینیٹلی, اور میں اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں, آئی ایم پارٹ آف دیٹ, کہ اگر میں بھی اگر کچھ اپنے کلاس میں یا اپنے آفس میں کچھ وقت کے لیے لیٹ جا رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے اس چیز کو فلفل نہیں کر رہا جو میرے سے ریکوائرمنٹ ہے. کیونکہ میں آفس میں ہوں گا تو ڈیفینیٹلی میں سے جو ریکوائرمنٹس میرے سے منسلک ہوں گی وہ ہوں گی. اگر میرا اسٹوڈنٹ کو انتظار کر رہا ہے میرا, اور میں آدھا گھنٹہ آفس میں نہیں ہوں, تو وہ اسٹوڈنٹ میرے بارے میں کیا سوچے گا. دس از پارٹ آف دیٹ کریکٹر, کہ وہ بچہ میرے بارے میں ایک نیگیٹو سوچے گا کہ ہم آدھے گھنٹے سے باہر بیٹھے ہیں اور ہمارے استاد یا ہمارے ٹیچر وہاں پر نہیں ہیں. تو یہ تمام چیزیں وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ملٹی پلائی بائی کریکٹر,
CGPA جتنا لے لیں, کانفیڈنس جتنا آ جائے, کمپیٹنسی جتنی آ جائے, اگر کریکٹر نہیں ہے نا تو پھر آپ آگے ایکسل نہیں کر سکتے. اچھا سر, ایک کویشچن تھا, چونکہ کچھ سال اس کو کہنے گزر گئے کہ میں نے اسٹوڈنٹس کچھ دیکھے ایسے کہ جو پروجیکٹ اپنا بنا رہے ہیں, لیکن اس پروجیکٹ کو یہ فائنل ایئر کے ان کے پروجیکٹ ہیں, اور کوئی مطلب بڑے کوئی ہائی فائی ڈرون بنا رہا ہے, کوئی روبوٹ بنا رہا ہے اس طریقے سے, لیکن اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے ان کو کسی سے قرض لینا پڑ رہا ہے. یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے یا 2-3 کا گروپ ہے, وہ تقریباً 3-4 لاکھ کسی سے قرض لے رہے ہیں, اپنا پروجیکٹ کر رہے ہیں اور پھر آگے دے رہے ہیں. تو سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے, یا جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تھوڑے برائٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, یا یہ لوگ بھی آگے آنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کچھ بجٹ ایسے رکھنے چاہیے؟ ابھی تو مجھے کچھ آئیڈیا نہیں کہ کوئی سسٹم ایسا چینج ہوا ہے یا نہیں, لیکن ابھی تک مجھے کچھ سالوں تک پتا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹس ایسے کام کر رہے تھے. تو آپ کے خیال سے اس سسٹم کو بھی چینج نہیں ہونا چاہیے؟ پروجیکٹس کی بات میں ویسے تو نارملی یونیورسٹیز میں فنڈنگ ہوتی ہے, لیکن جتنا آپ بتا رہے ہیں ڈیفینیٹلی اتنی نہیں ہوتی, کیونکہ اگر ہمارے پاس سپوز 200 اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ ایک لمیٹیڈ اماؤنٹ ہے, اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے تمام اسٹوڈنٹس پر ایکولی, کبھی تمام. اب ایک پروجیکٹ والے, میں ان لوگوں کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو بیچارے اپنے ہی پیسوں سے اتنی بڑی چیزیں بناتے ہیں اور بنا بھی رہے ہیں. آئی ریئلی سلوٹ دیم کہ وہ اپنے پیسے لگا کر. اب قرض والا بات ہے تو وہ بھی بڑی عجیب سی ہے, ظاہر ہے کہ اپنے اوپر برڈن نے کر لیا, لیکن یونیورسٹی کچھ حد تک تو فنڈنگ کرتی ہیں, اور کچھ حد تک اگر کچھ ہونا چاہیے اس میں مزید, اس میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ اس مد میں پیسے زیادہ ہونے چاہیے, تاکہ جو انٹرسٹڈ اور بچے ایسے جو کہ آپ کو اچھا پروجیکٹ بنا کر دے سکتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی فنڈنگ کا نظام ہونا چاہیے. سر کیا انڈسٹریز کو بھی سائڈ پہ آنا پڑے گا فنڈنگ کے حوالے سے؟ میں نے آپ کو بتایا انڈسٹریز آ رہی ہیں ابھی ان میں کچھ پروجیکٹس اورک کے نام سے ہوتے ہیں, اور وہ انڈسٹریز تو بھی فنڈنگ کرتی ہیں, لیسر مور, وہ زیادہ نہیں ہوتی, لیکن اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس کا پروجیکٹ جو ہے نا اس میں پایا تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. کچھ نہ کچھ ہے, پہلے سے بہت بہتر ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا انڈسٹری اکیڈمی لنکیج آج سے ہو سکتا ہے 15 سال پہلے سے ایک اچھی سوچ سے شروع ہوا تھا, تو اب کافی بہتری ہے اس میں, لیکن ظاہر ابھی بھی ضرورت ہے, کیونکہ انڈسٹری کا اعتماد سب سے بڑی چیز ہے. جب تک انڈسٹری کو ہمارے پر کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ ہم نے وہ پروجیکٹ ان کو کر کے بھی دے سکنا ہے کہ نہیں, تو پھر وہ پروجیکٹ نہیں دے گی. وہ کہے گی کہ مجھے تو لمیٹڈ ٹائم میں 3 ماہ میں یا 6 ماہ میکسیمم یہ پروجیکٹ مجھے چاہیے. تو وہاں پر اگر اسے اس ٹائم پر آپ نہیں فلفل کر پائیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کا کانفیڈنس آپ بلڈ نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے ڈاکٹر پروفیسر رفعت عاصم پاشا صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو آج کا ہمارا انتہائی اہم موضوع تھا انڈسٹری اکیڈمی لنکیجز کے حوالے سے, اس پر آپ سے تفصیلاً گفتگو ہوئی, اور سوالات جو تھے وہ کافی بریفلی آپ نے ان کا جو ہے ہمیں جواب بھی دیا. مجھے عاصم خزین کو اپنی کولیگ آج سندس ریاض کے ساتھ اجازت دیجیے. آج کا جو پروگرام تھا ہمارا وہ ریفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنس ڈپارٹمنٹ کے خصوصی تعاون سے EDU TV پہ جو ہے وہ نشر ہوا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.